बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कुछ रिपोर्ट्स हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, लेकिन सबसे पहले एक ख़बर है मेरे पास कि जो एक JIT बनाई गई थी इमरान खान साहब के ऊपर जब हमला हुआ और उसके बाद जब इंक्वायरी के ऊपर उनको यकीन नहीं आ रहा था और उनको समझ आ रही थी कि किस तरह का गेम पाकिस्तान में खेला जा रहा है तहकीकात के नाम के ऊपर, तो फिर एक JIT बनी उसके बाद, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इस JIT को बनाया था, होम डिपार्टमेंट ने। इसमें 6 बंदे शामिल थे JIT में, और इस JIT ने इंक्वायरी की। पहले कुछ इंक्वायरी हो चुकी थी, जब इब्तदाई तौर पे फोरेंसिक हुआ, इब्तदाई तौर पे मौका वारदात को कॉर्डन ऑफ किया गया, बंद किया गया, तो इब्तदाई जो तहकीकाती रिपोर्ट थी वो वहाँ का जो DPO था गुजरात का, उसके पास गई थी। गुजरात का वही DPO जो अपना मोबाइल फ़ोन भी नहीं दे रहा और तहकीकात में ताउन भी नहीं कर रहा, वही DPO जिसके मोबाइल फ़ोन से मुलजिम की वीडियो रिकॉर्ड की गई और वो वीडियो फिर बाद में वायरल भी की गई। उसी DPO के पास जब वो रिपोर्ट जाती है तो वो फौरी तौर पे उस रिपोर्ट को जहाँ पहुँचाना होता है पहुँचाता है, और फिर वो रिपोर्ट वायरल हो जाती है। अच्छा, दोबारा जब JIT ने काम शुरू किया तो उसके बाद फोरेंसिक वालों ने दोबारा काम किया, और कुछ ऐनी शाहिदीन ने जो कहा था कि फ़लाँ फ़लाँ जगह पे हमने बंदे खड़े देखे थे और हमें इन चीज़ों पे शक है, तो फिर जब इसका दायरा बढ़ाया तो मज़ीद गोलियों के खौल मिले, और जब तहकीकात को मज़ीद साइंटिफिक तरीके से किया गया, मज़ीद शवाहिद इकट्ठे किए गए, तो पता चला कि हमलावर 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 थे, और इन 3 हमलावरों की ये कार्रवाई है। बहुत सारे लोगों ने ताउन नहीं किया, जिसमें एक तो मुझे अभी पता चला है आज ही ये बात कि जो DPO है गुजरात का, वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब का बहुत ब्लू आइड ऑफिसर है, यानी उनका बड़ा मंजूर नज़र ऑफिसर है, और अभी तक वो उसी ड्यूटी के ऊपर काम कर रहा है। यानी एक DPO है जिसके ज़ेरे निगरानी वहाँ पे सारी चीज़ें हुई, इसके बावजूद वो बदस्तूर अपने ओहदे के ऊपर मौजूद है। यानी साबिक वज़ीर आज़म को गोलियाँ भी लग गई, बयानात भी निकल कर चले गए, और उसके बाद जो केस को ख़राब करना था वो भी कर दिया, लेकिन वो DPO वहीं पे मौजूद है। तो उसमें उसकी वहाँ मौजूद होने में और उसके ताउन ना करने में बहुत बड़ा हाथ जो है वो चौधरी ख़ानदान का बताया जा रहा है कि वो उसको बहुत पसंद करते हैं और इस मामले में सपोर्ट कर रहे हैं। और वैसे भी एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ चौधरी फैमिली जो है वो कोई फ़ैसला नहीं करती, और ये DPO जो है वो नॉर्मली जिस तरह की हरकतें कर रहा है, एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी कि वही अपनी जगह पे मौजूद रहे। क्योंकि मैं अभी आपको बताने लगा हूँ कुछ फैक्ट्स जो इस बात को साबित करेंगे। मुझे आज 2 मुख्तलिफ सोर्सेज ने ये इन्फॉर्मेशन मुझे उनसे मिली है और मैंने इसके बारे में पता करवाया। ये जी 6 बंदे टोटल JIT में हैं, जिनमें से एक गुलाम महमूद डोगर साहब हैं, एक सैयद खुरम अली ये RPO DG खान के हैं, एक मिस्टर एहसानुल्लाह चौहान हैं, ये इनका जो AIG हैं, यानी इनका ओहदा जो है वो SSP का है गालिबन, और इसके बाद एक और ऑफिसर है, उनका नाम है मलिक तारिक महमूद, और ये SP रैंक के ऑफिसर हैं। फिर नसीबुल्लाह खान साहब हैं, ये भी SP रैंक के ऑफिसर हैं, और इसी तरह एक जो कन्वीनियर हैं जो इनके सारों का इकट्ठा करते हैं डाटा, इस तरह ये 6 लोग हैं। अच्छा, इनमें से 6 में से 4 लोगों को बुलवा कर बाकायदा थ्रेट किया गया है 2 जगहों पे। एक जगह मैं आपको बता देता हूँ, दूसरी जगह आप खुद ही समझ जाइएगा। एक जगह जो है वो IG ऑफिस के बारे में कहा जा रहा है कि वहाँ पे इनको बुलवाया गया और इनको वार्न किया गया कि आप ये क्या कर रहे हैं, और ये जो JIT की रिपोर्ट है जो जमा करवाई गई है, इंक्वायरी रिपोर्ट इब्तदाई तौर पे अदालत में, उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। 2 चीज़ों के ऊपर ज़्यादा दबाव डाला गया है, जिनमें से एक चीज़ ये है कि जो लाहौर ग्रीन टाउन में एक मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें मियाँ जावेद लतीफ़ और मरीम साहिबा के ऊपर था कि इन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर एक तौहीन मज़हब का एक बड़ा खौफनाक किस्म का प्रोपेगेंडा किया था, और उस मामले पे इनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज करवाया था एक शहरी ने। उस मुकदमे को इसके साथ शामिल ना करें, इस JIT की रिपोर्ट का हिस्सा ना बनाएं और उनको इससे बाहर रखें। यानी वो जो ताकतवर हलके हैं या एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान की, वो ये चाह रहे हैं कि फ़िलहाल इन लोगों को बाहर रखा जाए, इस सारे मामले से हुकूमत के लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 जो है वो कह रहे हैं कि आप इस बात के ऊपर कन्विंस हो जाएं और आप ये कहें, और दबाव इसलिए डाला जा रहा है कि आप ये कहें कि अकेला हमलावर था। ये जो 3 हमलावर वाली कहानी आ रही है, ये जो बाकी बुलेट्स आ रही हैं, ये जो बाकी हमलावर का जिक्र हो रहा है,
یہ جو گولیاں زیادہ لوگوں کو لگیں گا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ ساری چیزوں کو آپ چھوڑ دیں اور آپ یہ کہیں کہ نہیں یہ حملہ آور جو ہے وہ ایک ہی تھا۔ اب یہ دوسرا دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ دباؤ ڈالنے کے لیے ہتھ کنڈے کون سے ہیں وہ بھی میں نے پتہ کیا کہ دباؤ کس طرح کا ڈالا جا رہا ہے۔ 4 لوگوں کو بلوایا گیا ہے 2 جگہ پہ، ان کے اوپر دباؤ ڈالا گیا ہے۔ ان کے دفتروں میں بھی لوگ ویسے چکر لگا رہے ہیں اور مختلف طریقوں سے، جیسے دبانے کا ڈرانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ 16 نومبر کو یہ GIT بنی تھی، اس کے بعد یہ جب رپورٹ آئی کسی کو آئیڈیا نہیں تھا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو عادت ہے پاکستان کی کہ جو بھی GIT رپورٹ بنے یا جو بھی تحقیقات ہوں ان کے اندر جو لکھا جائے وہ کم سے کم ہمارے سے اپروو کیا جائے، ہم بتائیں کہ اس میں یہ چیزیں شامل کرنی ہیں اور یہ چیزیں اس میں سے نکال دینی ہیں، تو وہ ان کو لگتا ہے کہ وسیع تر قومی مفاد میں وہی ٹھیک فیصلے کرتے ہیں۔ تو وہ یہ 2 چیزیں تو میں نے آپ کو بتا دی کہ جو 2 چیزوں کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ کہو کہ حملہ آور اکیلا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں GIT کے ممبرز اتنے تنگ آ جائیں کہ ان میں سے کچھ لوگ یہ کہنا شروع ہو جائیں کہ جی بالکل وہ حملہ آور جو ہے وہ اکیلا ہی تھا، ہمیں تو غلط چیزیں بتائی گئیں۔ ہو سکتا ہے کہ دباؤ بہت زیادہ بڑھ جائے۔ دباؤ ڈالنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ پھر نوکری تو آپ نے یہیں پہ کرنی ہے، پھر نوکری جو ہے وہ تو پوسٹنگ بھی ہوتی ہے، ٹرانسفر بھی ہوتی ہے، اور نوکری مشکل بھی بنا دی جاتی ہے، نوکری خطرے میں بھی ڈال دی جاتی ہے، مختلف انکوائریز بھی کھول دی جاتی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ بیوروکریسی کو یا آفیسرز کو کنٹرول کرنے کے اور 100 طریقے ہیں۔ ان کی فائلیں جو ہیں وہ کھول دی جاتی ہیں، یا ان کی جو ایک رپورٹ بنتی ہے ACR کہتے ہیں غالباً اس کو بھی خراب کیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں طاقتور لوگوں کے مقتدر حلقوں کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ ان چیزوں کو کنٹرول کر سکتی ہے، لہذا ان کے اوپر کافی دباؤ ہے کہ ان کی نوکری خراب کر دی جائے گی۔ جو لوگوں نے مجھے بتایا، بلکہ ایک نے تو بہت سخت الفاظ میں بتایا کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ان آفیسرز کے خلاف کی جا رہی ہیں اور لگاتار کی جا رہی ہیں۔ یہ چیز میں نے آپ کو رپورٹ کر دی ہے۔ اب کچھ اور خبریں ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ ایک تو عدالت کے اندر لوگ گئے اور انہوں نے کہا جی کہ یہ وہ وکیل ہی گیا ہے جو ملزم نوید کا ہے، اس نے جا کر عمران خان کا پولی گرافک ٹیسٹ کروایا جائے، اور اس معاملے کے اوپر عدالت نے کیا کیا ہے کہ سماعت کے لیے اس کیس کو منظور کر لیا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ نظام عمران خان کا پولی گرافک ٹیسٹ بھی کروا لے۔ ویسے یہ ایک حیرت انگیز واقعہ ہوگا کہ حملہ آور کا تو ہوتا ہے، ملزم اور مجرم کا تو پولی گرافک ٹیسٹ ہوتا ہے، مدعی جس کو گولیاں لگی ہیں اس کا بھی پولی گرافک ٹیسٹ۔ عجیب چیز ہے، ویسے بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوگی یہ۔ اور اس طرح تو پھر ہونا چاہیے کہ رجیم چینج آپریشن کے جو کردار جن پہ عمران خان صاحب نے الزام لگایا ان کو بلوائیں، ان کا بھی پولی گرافک ٹیسٹ کروا لیں۔ MQM والوں کو بٹھائیں، ان سے پوچھیں کہ جناب آپ کس کے کہنے کے اوپر جو ہے نئے اتحاد میں شامل ہوئے، ان کا بھی پولی گرافک ٹیسٹ کروا لیں۔ اسی طرح سے آپ پولی گرافک ٹیسٹ کروا سکتے ہیں پرویز الہی کا کہ وہ کس سے رابطے میں ہے اور کون ان کو روک رہا ہے۔ پھر وہ جو DPO ہے اس کو بلائیں اور اس کا پولی گرافک ٹیسٹ کروائیں اور اس سے پوچھیں کہ اس نے موبائل فون کیوں نہیں دے رہا اور کس کے کہنے پہ اس نے یہ ویڈیو بنائی، اور ویڈیو جو ہے اس کو بعد میں وائرل کیا گیا۔ یہ پولی گرافک ٹیسٹ جو ہے وہ پاکستان میں پھر بہت سارے لوگوں کا ہونا چاہیے۔ ہم ارشد شریف کے قاتل بھی پکڑ سکتے ہیں اگر اجازت مل جائے بہت سارے اہم لوگوں کا پولی گرافک ٹیسٹ کروانے کی۔ تو یہ ویسے مذاق پاکستان میں ہی ہو سکتا ہے اس قسم کا، دنیا میں اور کہیں نہیں ہو سکتا۔ اگلی خبر یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کا جو بیان ہے جو انہوں نے دیا ہے، اس بیان میں اور پاکستان کے جو زر مبادلہ کے ذخائر گر رہے ہیں، ان 2 وجوہات کی بنا کے اوپر پاکستان کی سٹاک مارکیٹ ایک مرتبہ پھر کریش کر گئی۔ سٹاک مارکیٹ کا کاروبار جو ہے وہ بہت زیادہ مندی میں گیا ہے۔ معاشی تجزیہ کاروں نے مندی کے رجحان کی وجہ ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر کی گرتی ہوئی خطرناک سطح اور اسحاق ڈار کے جو بیانات ہیں غیر ذمہ دارانہ، ان بیانات سے جو خدشات پیدا ہوئے ہیں ان کو قرار دیا ہے۔ یعنی لوگ پاکستان میں پھر کیسے پیسہ رکھیں گے، لوگ ڈر جائیں گے۔ اسحاق ڈار کو اس بات کا نہیں پتا کہ لوگوں کے پیسوں کے اوپر میں آنکھ رکھوں گا ان کے اوپر، اور میں ان کے پیسے بینکوں سے چھیننے کی کوشش کروں گا، اور میں یہ کہوں گا کہ لوگوں نے اپنی محنت سے کما کے جو پیسہ بینکوں کے اندر رکھا ہوا ہے، جنہوں نے محنت سے نہیں کمایا وہ بینکوں میں تھوڑی رکھیں گے، وہ تو سوئس بینکوں میں رکھیں گے۔ وہ تو پیسہ پھر غائب کرتے ہیں، بلیک منی کو چھپا کر رکھتے ہیں یا اس کو منی لانڈر کرتے ہیں۔ وہ جو لوگ محنت سے پیسہ کماتے ہیں وہ پیسہ اکاؤنٹوں کے اندر رکھتے ہیں۔ اب اگر آپ ان کا وہ پیسہ چھیننے کی باتیں کریں گے کہ وہ پیسہ بھی ہمارا ہے اور حکومت اس کو اون کر لے گی یا اکاؤنٹ کو سیز کر لے گی جیسے ماضی میں انہوں نے کیا تھا، تو یہ تو بڑی خراب صورتحال ہو جائے گی، لوگ پینک کر جائیں گے۔ اور خدا نخواستہ اگر لوگ پینک کر گئے تو سچویشن کا اسحاق ڈار صاحب کو آئیڈیا بھی ہے، بوکھلائی ہوئی حرکتیں اسحاق ڈار صاحب کر رہے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر سٹاک مارکیٹ لگاتار گرتی چلی جا رہی ہے۔ اسحاق ڈار صاحب بہرحال نہیں گر رہے،
ان کی جو سینٹ کی نشست کا معاملہ تھا اس پہ بھی ان کو ریلیف مل گیا ہے، اور اسحاق ڈار کو سینٹ نشست پر اہل قرار دیتے ہوئے الیکشن کمیشن نے ان کے خلاف نااہلی کی کارروائی ختم کر دی ہے۔ تو اسحاق ڈار صاحب کا تو سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے۔ پاکستان نے جنیوا کے اندر جو ایک کلائمیٹ ریزیلینٹ پاکستان کے حوالے سے ایک پروگرام ہوا ہے اور ایک عالمی کانفرنس ہوئی ہے، اس میں ایک بڑی کامیابی یہ ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان کو ٹھیک ٹھاک پیسے مل گئے ہیں۔ یعنی جنیوا کانفرنس پاکستانی سیلاب متاثرین کے لیے 8 ارب 57 کروڑ ڈالر کی امداد کا اعلان کیا ہے، مگر یہ پیسہ پاکستان کو ایک دم نہیں ملے گا، اس کا ایک خاص میکینزم بنایا جائے گا۔ یہ پیسہ کیونکہ دنیا کو بڑے خدشات ہیں پاکستان کو لے کر، ماضی میں پاکستان کے بارے میں خبریں چلتی رہی ہیں کہ متاثرین کے لیے جو پیسہ دیا جاتا ہے وہ پاکستانی کہیں اور خرچ کر دیتے ہیں یا اڑا دیتے ہیں۔ تو اب یہ پیسہ پاکستان کس طریقے سے آئے گا، اس کا ایک الگ میکینزم ہوگا، اور دوسرا یہ پیسہ ایک دم نہیں آئے گا، یہ آئندہ چند سالوں میں آئے گا۔ لیکن پھر بھی عالمی برادری نے بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا ہے، کاش ہمارے حکمران بھی اسی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس پیسے کو صحیح جگہ پہ استعمال کریں، اور بیچارے جو ہمارے غریب سیلاب متاثرین ہیں ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اس پیسے کو استعمال کریں۔ ابھی تک سردی کے اندر سندھ کے لوگ اپنے گھروں کو نہیں جا سکے، ابھی بھی وہ متاثر ہیں۔ پنجاب میں صورتحال کافی بہتر ہو گئی ہے، خیبر پختونخوا میں کافی بہتر ہو گئی ہے، لیکن سندھ اور بلوچستان میں بھی لوگوں نے اپنے آپ کو سنبھالا ہے کیونکہ پانی نکل گیا، لیکن بلوچستان میں گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا۔ ہم نے وہاں کام کر کے دیکھا، ہم بہت دور دراز علاقوں تک گئے، گورنمنٹ تو وہاں نظر بھی نہیں آئی۔ ہاں، سندھ کے اندر تو بالکل جیسا تھا ویسا ہی ہے، کسی نے کچھ کرنے کی زحمت ہی نہیں کی، سوائے بلاول یا کبھی کبھی مراد علی شاہ کسی ایریا کا وزٹ کر لیتے ہیں۔ ابھی جب یہ پیسہ لانے کا میکینزم بن جائے گا تو اس پیسے کو خرچ کیسے کرنا ہے، یہ پیسہ لگے گا کیسے، اس کے اوپر پورا ایک طریقہ کار بنے گا، لیکن یہ پیسہ ایک دم نہیں ملے گا، آئندہ چند سالوں میں پاکستان میں ملے گا۔ پاکستان کے اندر اس وقت زر مبادلہ کے ذخائر خطرناک حد تک ان میں کمی ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود حکومت نے 165 لگژری گاڑیوں کی بکنگ اور ان کے لیے LCs کھولنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ذرائع وزارت صحت کے مطابق 165 لگژری گاڑیوں کی قیمت 5 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ ان گاڑیوں کی بکنگ جنوری اور ڈیلیوری مارچ میں ہوگی۔ ایک گاڑی اتنی مہنگی ہے۔ یہ پہلے مرحلے میں 65 اور دوسرے مرحلے میں 100 گاڑیوں کی بکنگ کی گئی ہے۔ اس حوالے سے ذرائع نے بتایا کہ جو ضروری درآمدات ہیں، تیل اور اشیاء خرد و نوش، ان میں مسائل آ رہے ہیں، ہیلتھ انڈسٹری میں بھی مسائل آ رہے ہیں، یعنی ہر جگہ پہ $1.5 لاکھ $2 لاکھ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ان کے اندر مسائل آ رہے ہیں، لیکن یہ بہت قیمتی اور بڑی بڑی گاڑیاں امپورٹ کرنے کے لیے LCs کھولنے کا اس حکومت نے فیصلہ کیا اور اپنے اخراجات بھی 26.1% بڑھا دیے ہیں۔ امپورٹڈ حکومت نے جو بیانیہ میں نے آپ کو تھوڑے دن پہلے کہا تھا کہ اکانومی کو عمران خان نے تباہ کیا، یہ بیانیہ بنایا جائے گا، تھوڑے دن پہلے میں نے کو کہا تھا، آج خواجہ سعد رفیق صاحب نے اس میں حصہ ڈالا ہے۔ خواجہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں گردشی قرضہ صفر کر کے گئے تھے، ان کی حکومت کئی 100 ارب کا قرضہ چھوڑ کر گئی۔ اسی جملے کو پکڑ لیں، ایک تو گیس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں کوئی اس طرح کی چیز نہیں تھی، لیکن اس کو بھی بہت خسارے میں 500 ارب تو یہ چھوڑ کے گئی تھی PMLN کی حکومت۔ میں نے خواجہ صاحب کے اسٹیٹمنٹ کے بعد سرکاری اعداد و شمار نکالے، اور جب ڈاکومنٹ نکالے اس کو میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے، تو وہ ڈاکومنٹ چلا کر بتا رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب جب اقتدار میں آئے تھے تو 500 ارب کا گردشی قرضہ تھا جو زرداری صاحب چھوڑ کر گئے تھے پاور سیکٹر میں۔ نواز شریف صاحب نے آتے ہی کچھ کمپنیز کو اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وہ 500 ارب ادا کر دیے۔ نواز شریف صاحب نے 500 ارب ادا کیے، لیکن جب نواز شریف صاحب کا دور حکومت ختم ہوا 2018 میں، تو اس وقت پاکستان کے اوپر جو گردشی قرضہ PMLN کی حکومت چھوڑ کر گئی تھی، صفر کہہ رہے ہیں خواجہ سعد رفیق، لیکن جو چھوڑ کر گئی تھی وہ 1148 ارب روپے تھا۔ میں پھر بتا دوں، 1148 ارب روپے کا گردشی قرضہ چھوڑ کر گئے تھے۔ یعنی آپ 1500 پہلے والا لگا لیں، 500 پہلے والا لگا لیں اور یہ بھی ملا لیں تو یہ بن جاتا ہے لگ بھگ 1648 ارب کا انہوں نے یہ خسارہ پیدا کیا پاکستان کے لیے۔ تو یہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے جو بیان دیا یہ عملی طور پہ اور فیکچولی یہ غلط ہے، لیکن اس پروپیگنڈا کا حصہ ہے جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ آئیے میں اپنے دوبارہ وہی مطالبہ کیا، وہ مطالبہ میں آپ کو پھر اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا، اور کچھ اور چیزیں بھی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ دنیا پاکستان کو اب بھی امداد دینے کے لیے تیار ہے۔
اور انہوں نے غریب پاکستانیوں کے لیے اور سیلاب متاثرین کے لیے بڑی فراخ دلی کے ساتھ پیسہ دیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے ادارے اور پاکستان کی حکومتیں، ابھی ایک حکومت ہے، تھوڑے عرصے کے بعد دوسری حکومت آئے گی، نگران آئے گی، اس کے بعد اگلی حکومت آ جائے گی، تو یہ پیسہ چند سالوں تک ملتا رہے گا۔ جس کی بھی حکومت ہو، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پیسہ غریب پاکستانیوں کے اوپر جو سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں، جن کی زندگیاں بکھر گئی ہیں، ان کو سمیٹنے میں کام آئے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔